यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। हालेलुया। मैं नहायत खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। अभी जब दुआ हो रही थी मैं खुदा की हुजूरी को बड़ी कसरत से महसूस कर रहा था। खुदा का रूह ठहरा हुआ था इस कंपाउंड पर, खुदा की बरकतें नाजिल हो रही थी और खुदा बड़ी कसरत के साथ बरकत दे रहा था। और जितनी दुआ मांगी गई मैं उसे ईमान के साथ कबूल करता हूँ कि खुदावंद ने वो बरकतें हमें दी हैं। हालेलुया। ये बड़ी मुबारक बात है कलीसिया के अंदर दुआ करने वाले लोग हों, कलीसिया में उस्ताद हों, कलीसिया में चरवाहे हों, कलीसिया में नबी हों, कलीसिया में रोज़े रखने वाले लोग हों, कलीसिया में खुदा का खौफ रखने वाले, बोझ रखने वाले लोग ऐसे हों जिसके सबसे कलीसिया तरक्की करे और बढ़ती चली जाए। हालेलुया। एक बड़ा अहम टॉपिक, बड़ी ख़ास बात जो खुदा ने मुझे दी होसिया की किताब में से, वो आज मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। होसिया की किताब उसका 4था बाब है, उसकी पहली आयत से। होसिया की किताब उसका 4था बाब पहली आयत मुकद्दसा से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ बनी इस्राएल, खुदा का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क में रहने वालों से खुदा का झगड़ा है। क्योंकि ये मुल्क रास्ती शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजुबानी, अहद शिकनी, खूनरेजी, चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। उसने इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातवा हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। तो भी कोई दूसरे के साथ बहस ना करे, ना कोई उसे इल्ज़ाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानद हैं जो काहिन से बहस करते हैं। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा, और मैं तेरी माँ को तबाह करूँगा। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया। इसलिए मैं तुझको भी रद्द करूँगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूँकि तूने अपने खुदा की शरीयत को तू भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। एक आवाज में कहें आमीन। इन 6 याद में बहुत सारे मजमून हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली, पढ़ने वाली। आप घर में जाकर जब पढ़ें तो एक एक बात पर ठहरिए और ज़रूर उन पर गौर कीजिए। लेकिन मैं आज आपके सामने अदम मार्फत के हवाले से चंद बातें कहना चाहता हूं। मेरे लोग अदम मार्फत के बायस हलाक हुए। हलाकत का सबब अदम मार्फत। अदम मार्फत क्या है? आप लुगात खोलें, आप उर्दू को बेहतर जानते हैं, इसके मीनिंग्स जानते हैं, तो आपको लुगात बताती है अदम मार्फत का मतलब इल्म का ना होना, पहचान का ना होना। खुदा यहां पर कहता है कि मेरे लोग खुदा शनासी से खाली हैं। उनको मेरी बाबत कोई इल्म नहीं है, वो मेरी बाबत कुछ नहीं जानते। इल्म से खाली। देख लिखा है, वो दुआ पर दुआ करेंगे और मैं ना सुनूंगा। क्या वजह? जानते ही नहीं है मेरे बारे में। जानना बहुत जरूरी है।
لوگوں کے دیوتا ہیں, لوگوں کے خدا ہیں. جب ان کے بارے میں وہ جانتے نہیں تو ان کی بابت وہ کیا بتا سکتے ہیں؟ اپنے خدا کو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بڑے بڑے کام کرے؟ آج دنیا کے اندر ہلاکتوں کا سبب یہی ہے. اولاد نافرمان ہے, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے, بے روزگاری ہے, زناکاری ہے, اور ہر طرح کی وہ تمام نیگیٹو باتیں جو زندگیوں میں پائی جاتی ہیں, اس کا سبب صرف یہی ہے. لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کا شکار ہوئے, خدا شناسی سے خالی ہیں. سنڈے کو چرچ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پورا ہفتہ وہ بھول جاتے ہیں. وہ دعا پر دعا کریں گے, میں نہ سنوں گا. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے, اگر تو دانا ہے, اگر تو عقل مند ہے تو بتا روشنی اور تاریکی کا موجد کون ہے. اگر تو جانتا ہے تو بتا برف کو کس نے ہوا میں باندھا ہے, زمین کو کس نے ہواؤں میں لٹکایا ہے. اگر تو دانا ہے تو بتا ہوا کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. اگر تو دانا ہے تو بتا موسموں کو کون تبدیل کرتا ہے. ہمارا خدا وہ جو آسمانی بجلی کو حکم دیتا اور وہ چلتی اور اپنے منزل پر پہنچتی ہے. ہمارا خدا وہ جو اپنا ہاتھ بڑھاتا اور برکت کو نازل کرتا ہے. آئے ہم اس خدا کے لیے تالی بجا کر اس کی حمد کرتے ہوئے اس کو جلال دیں کہ ہمارا خدا وہ جو برکت کو نازل کرتا ہے, ہمارا خدا جو زندگیوں کو بحال کرتا ہے, ہمارا خدا جو ہر طرح کی زناکاریوں بدکاریوں کو ختم کرتا, پاکیزگی کو جاری کرتا اور زندگیوں کو خوشحال کرتا, خاندانوں کو بحال کرتا ہے. لکھا ہے, وہ کسی نے بڑا خوبصورت وہ غالباً حزقیل سروج صاحب کا یہ ساڑھے اجڑے باغانوں یہ سنے, آن وسایا ہے ہمارا خدا جس شخص نے خدا کی پہچان پائی ہے, وہاں پر بہار آئی ہے, وہاں پر برکت آئی ہے, وہاں پر آسمان کھلا ہے. جب تک پہچان نہیں ہے تب تک لکھا ہے کہ میں ان کی دعا نہ سنوں گا, اور لکھا ہے گنہگار کی دعا بھی گناہ میں گنی جائے گی. سو پہچان نہ ہونے کے سبب سے زندگیاں ہلاک ہیں, تباہ ہیں, بربادی اور تباہی کے دہانے پر ہیں. جانتے تو ہیں کہ کوئی خدا ہے, لیکن اس کی پہچان کوئی نہیں ہے ان کے پاس. خدا نے پہچان دی تھوڑی سی. ایک دن موسیٰ کو خدا ملا, اس نے کہا میرے لوگوں کو بتا وہ غلامی کی حالت میں, وہاں پر مشکل میں. کہنے لگا میں تو نہیں جا سکتا, میری تو وہ بات ہی نہیں سنیں گے. اس نے کہا سنیں گے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بھیڑیں چرانے والی لاٹھی. خدا کہتے ہیں اسے پھینک. اس نے پھینکا, نیچے اتنا بڑا سانپ بن گئی. اس کے سامنے سے موسیٰ ڈر کے بھاگا. لاٹھی کا سانپ بن جانا, وہ بھاگا اس کے سامنے سے. خدا نے کہا اس کی دم پکڑ, اس کی دم پکڑ لے. اس نے دم پکڑی, پھر لاٹھی بن گئی. خدا نے کہا یہ معجزہ ان کے سامنے کرنا, میں ایسا خدا ہوں. میں پہچان کی بات کر رہا ہوں, ہمارا خدا کیسا ہے. اس نے کہا جا کر بتانا میں ایسا خدا ہوں, لاٹھی سے سانپ بنا دوں. سوال پیدا ہوتا ہے اس نے کوئی اور جانور کیوں نہیں بنا دیا؟ ہاتھی کیوں نہیں بنا؟ خدا تو بنا سکتا ہے. گھوڑا کیوں نہیں بنا؟ شیر کیوں نہیں بن گیا؟ کوئی اور. خدا نے اصل میں اس معجزے کے اندر بھی حکمت ہے. اس نے سانپ اس لیے بنایا, لاٹھی کی آپ جہاں بھی بات کریں گے انسانی اختیار کی بات ہے. اختیار اور لکڑی کی لاٹھی, یہ
یہ اس کا مطلب ہمیشہ جہاں بھی آپ بائبل پڑھیں گے وہاں آپ کو اس کا مطلب ملے گا کہ یہ خدا انسان کی بات کر رہے ہیں. لاٹھی اختیار اور لکڑی انسان. وہ اس نے بتایا, اس نے کہا یہ نیچر ہے انسان کی. سپاں دے پوت مت نہیں بنتے پواں چولیاں دودھ پلائیے, کوڑے خوہ کدی میٹھے نہیں ہوندے پواں منا گڑ پائیے. اس نے کہا یہ نیچر ہے انسان کی, میں نیچر کو بدلنے والا, میں لکڑی سے سانپ بنانے والا, سانپ سے انسان بنانے والا, میں زندگی دینے والا, میں برکت دینے والا, میں چھڑانے والا. جا کر بتا دے میرے لوگوں کو کہ مجھے خدا ملا ہے, مجھے تمہارے باپ دادا کے خدا نے بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو لا تاکہ وہ وہاں سے غلامی کی حالت سے نکلے. میں نے ان کا رونا سنا ہے. وہ روتے تھے. تقریباً 400 سے 450 سال تقریباً ہو گئے, 430 450 تک وہ گئے, روتے رہے پریشان. اور پھر خدا نے ایک دن موسیٰ کو بتایا کہ میں ایسا خدا ہوں. پھر خدا نے کہا اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ اور اس کو ڈھانک لے. کیوں؟ اس نے ڈھانک لیا. خدا کہتا ہے نکالا تو ہاتھ کوڑی تھا. شاید آپ نے کبھی کسی کوڑی کو پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن جہاں کوڑ پڑتا ہے وہ جگہ گل جاتی ہے اور بہت بدبو آتی ہے اس حصے سے. وہ کوڑی ہو گیا ہاتھ. پھر خدا نے کہا دوبارہ رکھ اور ڈھانک لے. تو اس نے دوبارہ رکھا اور ڈھانکا, پھر نکالا, پھر وہ بالکل نارمل, اس کی سکن نارمل ہوگی, بچے کی بارہ لکھا ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں بڑے ہنر تھے. ایک کراٹا مار کے اس نے بندہ مار دیے, نیزہ بازی, تلوار بازی, بڑے فن تھے. بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا. آپ سمجھ سکتے ہیں غریب کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بعض دفعہ وہ کئی اور نکمی باتیں سیکھ لیتا ہے, گھر کا جو ماحول ہوتا ہے. لیکن جو وہ پیسے والا بندہ ہے وہ تو بچے کے لیے 50 ٹیچر رکھ دیتا ہے, اتنی پڑھائی نہیں ہوتی جتنے ٹیچر ہوتے ہیں. بادشاہ کے گھر میں وہ پلا بڑھا ہے تو کیسا زبردست آدمی ہوگا, بڑا ماہر, ہاتھ میں فن رکھنے والا. اور خدا نے ہاتھ کوڑی کر دیا. اس نے کہا میں ہوں جو ایک لمحے کے اندر سارے ٹیلنٹ کو زیرو کر دیتا ہوں. میں ہوں جو زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہوں. ایک ہی خدا ہے اور اس کا نام یہوہ خدا ہے. جا کر ان کو بتانا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں چھڑاؤں یہاں سے. پھر ایک اور معجزہ اس نے کیا. لکھا ہے سمندر کو وہ دریا کا پانی لینا اور گرایا, وہ خون ہو گیا, سارا دریا کا پانی خون. اس نے کہا میں وہ دیوتا کو ماننے والے دریائے نیل کو, ان کے دیوتاؤں کا خون کر سکتا ہوں. میرے اندر یہ قدرت ہے. مختصر کرتا ہوں, خدا اپنی معرفت دے رہا ہے موسیٰ کو کہ جا کر لوگوں کو بتانا میں ایسا خدا ہوں, ایسا زبردست خدا. بادشاہ کے حضور گیا, اس نے کہا جانے دے میرے لوگوں کو. اس نے کہا تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, ارے تجھے کون جانتا ہے یہاں پر. درباریوں کو بلا. اس نے کہا میں ہوں. اس نے اپنی لاٹھی پھینکی, وہ سام بن گئی. اس نے اپنے جادوگروں کو بولا بھائی کرو اس کا علاج. کون ہے یہ؟ جادوگروں نے اپنی پھینکی. اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے, یہ لو تیری لاٹھی سام بنی, ہماری لاٹھی بھی سام بن گئی. اور پھر لکھا ہے اسرائیل کا خدا, اسرائیل کا قدوس جس نے موسیٰ کو بھیجا تھا, لکھا ہے کہ اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. موسیٰ کا سانپ ان کے سانپوں کو کھا گیا. یہ ہے ہمارا خدا, ہمارے خدا کی قدرت. آپ کے سامنے بڑے بڑے دریا بھی آ جائیں, سمندر بھی آ جائیں, تو آپ کا خدا ان کو ٹھہرنے نہیں دے گا. راستہ کوئی روک کر کھڑی ہو جائے بڑی بلا کہ نہیں جانے دوں گا آگے. کیا گیت گا رہے تھے جو جڑا ایتھوں تک لے کے آیا,
بلائیں کھڑی ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں نہیں آسمان کی بارشیں نہیں جان دینا. بڑی بڑی بلائیں, زناکاری, بدکاری, گناہ کے بڑے بڑے پہاڑ, جھوٹ, مکر, بت پرستی اور بہت کچھ. یہ بلائیں ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, بڑی بڑی بلائیں ہیں. لیکن خدا نہیں ٹھہرنے دے گا, ہٹا دے گا تیرے سامنے سے, اس لیے کہ اس کا نام یہوہ خدا ہے, وہ خدا قادر ہے. اسرائیل کو وہ لے کے نکلا ہے وہاں سے. آپ کو پتہ ہے کتنی بلائیں اس نے نازل کی؟ پریشان بادشاہ بلبلا اٹھا ہے, پریشان. اس نے کہا بابا لے جاؤ اپنے لوگوں کو, جاؤ جاؤ یہاں سے نکلو, میرے لیے بھی دعا کرنا, لے جاؤ اپنے لوگوں کو. لے کے نکلا, پھر پیچھے آ گیا اور اس نے پھر سمندر میں غرق کیا ان کو, پانیوں کے اندر اس نے غرق کر دیا. اس نے کہا جان چھوڑو میرے لوگوں کی. دف بجاتی ہوئی ہارون کی بہن, موسیٰ کی بہن مریم, عورتیں ناچتی ہوئی خدا کی حمد کرتی ہوئی کہ ہمارا خدا کیسا قادر مطلق ہے, بڑھتے چلے گئے. کوئی بلا ان کو روک نہ سکی, کوئی رکاوٹ ان کو آگے بڑھنے سے روک نہ سکی. پیچھے کون سی ذات ہے؟ خدا. یہ ہے خدا شناسی, کہ وہ خدا کو جانتے گئے, خدا ان پر اپنا آپ ظاہر کرتا گیا. راتی چانوی نہ دکھ کچھ پچاوے, دنے سورج نہ تینوں ستاوے. لوگوں کو جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے لوگوں کو دورے پڑتے ہیں. چاند کی روشنی سے بھی, سب کو تو نہیں, لیکن جن کے اندر وہ بدروہیں ہوتی ہیں یا جو وہ اس ٹائپ کے دیوتاؤں کو مانتے ہیں خاندانی طور پر, سورج کی روشنی ڈائریکٹ بعض لوگوں پر پڑتی ہے. میں کئی لوگوں کو ملا, وہ کہتے ہیں جی مجھے وہ سکن کی الرجی ہو گئی ہے, اب میں دھوپ میں نہیں نکل سکتا. اوزون لیئر آپ کا جو خدا نے رکھا ہوا ہے, یہ پولوشن کے سب سے کئی جگہ سے پھٹ گیا ہے, بڑے بڑے سوراخ ہو گئے میلوں کے حساب سے. تو وہاں سے جب ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں تو بعضوں کو افیکٹ کرتی ہیں. لیکن کلیسیا کی بات ہو رہی ہے, خدا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, تینوں سورج نہیں ستائے گا, راتی چانوی کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا, اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. میں وہ خدا ہوں جو سورج کو کنٹرول کرنے والا, چاند کو کنٹرول کرنے والا, موسموں کو کنٹرول کرنے والا. لکھا ہے جب خدا بولتا ہے, جب خدا اپنے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو لکھا ہے پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلتے ہیں, زمین تھر تھراتی ہے اور سمندر اس کے سامنے سے بھاگ جاتا ہے. یہ ہمارا خدا ہے. اگر خدا شناسی سے آپ خالی ہیں, اگر خدا کی پہچان سے آپ خالی ہیں, تو پھر آپ زیرو پہ کھڑے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کی پہچان کریں. خدا نے تھوڑی پہچان دی, بتایا, وہ لے کے نکلے. ایک کڑوا کنواں بھی خدا نے میٹھا کیا, پانی کڑوا تھا وہاں کا, مارا کے اندر. مارا ایک, جیسے یہ ہمارا علاقہ ہے فلدلفیا ہے, ایک سٹی ہے, وہ ایک علاقے میں آئے مارا, تو لکھا ہے مارا کا پانی پی نہ سکے, کڑوا تھا. خدا نے اس کڑوے پانی کو میٹھا بنا دیا. یہ ہے ہمارا خدا, کڑوے پانیوں کو میٹھا بنانے والا, زندگی کی کڑواہٹوں کو دور کر دینے والا, زندگی کے حالات جتنے مرضی خراب کیوں نہ ہو بدل دینے والا. ڈپریشن کا علاج ہمارے خدا کے پاس, انزائٹی کا علاج ہمارے خدا کے پاس. نشے پر لگ گئے ہیں بچے, بگڑ گئے ہیں, ان کا علاج ہمارے خدا کے پاس. گورنمنٹ کا شکریہ کہ انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہیں, ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارا خدا, اس کے پاس اصل علاج ہے. اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بھی ابس ہے. ہاسپٹل ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں بابا جی لے جائیں, بہن لے جائیں اسے, اس کی آخری سٹیج ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے.
کینسر ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن جب خدا چھو لیتا ہے تو وہ آخری سٹیج بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بچے کی مانند پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہمارا خدا ہے. اس کی پہچان اس قدر باریک ہو، اس قدر گہری ہو. اس نے اپنے لوگوں کو نکالا، اچھا ملک دے دیا رہتے ہوئے، پھر جب کئی سال گزرے تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھول گئے. خدا شناسی سے خالی ہیں. ہوسیہ ان باتوں کو وہ تھوڑا بیان کرتا ہے کہ میرے لوگ جہاں جہاں انہوں نے دکھ اٹھایا ہے، جہاں جہاں قوم بنی اسرائیل کی چیخ و پکار بلند ہوئی ہے، وہ خدا کو بھولے ہیں. جہاں جہاں انہوں نے خدا کو، اس کے کاموں کو یاد رکھا ہے، اس بات کو یاد رکھا کہ ہمارا خدا کیسا قادر مطلق ہے، وہاں پر خدا نے ان کو سر بلند کیا ہے، بڑھایا ہے، برکت دیا، اٹھایا ہے. لکھا ہے 70 سال کی سیری میں چلے گئے ایک ہی بار، اپنی زبان بھی بھول گئے. آپ تو یہاں پر آزاد ہیں، لیکن جن کو قوم بنی اسرائیل قید کر کے لے کے گئے، وہ سیونی قیدی، زبور کی کتاب میں بھی دیکھا، وہ قید کر کے لے گئے، پھر اپنی مرضی سے کام کرواتے تھے، مرضی سے رکھتے تھے، مرضی سے سونے دیتے، مرضی سے کھانا دیتے. اور لکھا ہے بہت زیادہ دکھی ہوئے، 70 سال اسیری میں رہے. اور پھر کہنے لگے ٹنگ دتیاں بربتا اساں بید دے رکھاں دے نال، سانو قید کرنے والے آخ دے او سانو کچھ سنا. اور وہ کہنے لگے سناؤ اپنے خدا کا گیت، اپنے خدا کا کوئی زبور سناؤ، اپنی بربت بجاؤ، ساتھ بجاؤ، اپنے خدا کو بلاؤ، کہاں ہے تمہارا خدا. اور لکھا ہے قوم بنی اسرائیل نے جب دل سے گایا، اپنے خدا کو یاد کیا، تو خدا نے ان کو چھڑایا غلامی سے اور ان کو برکت بخشی اور آزاد کر دیا. لے گیا پھر سے خدا اپنے ملک میں. وہ قیدیوں کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ قرضوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، اپنا گھر دینے کی قدرت رکھتا ہے، اپنی نئی گاڑیاں دینے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کے مسائل کا حل خدا کے پاس ہے. لوگ دوسرے لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں کہ یہ بہت امیر آدمی ہے، اس کے بہت تعلقات ہیں، یہ گورنمنٹ کے بڑا قریب ہے، یہ بہت پہنچا ہوا ہے. ارے بابا، خدا سے تعلق بنائیں، جو پہنچے ہوئوں کو بھی برکت وہی دیتا ہے. بادشاہ خدا بناتا ہے. لکھا ہے جو انسان پر توکل کرتا ہے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے وہ جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے کہ میرے لیے یہ کچھ کر سکتا ہے. آپ کے لیے خدا کچھ کر سکتا ہے. ہمارا خدا کیسا زور آور ہے، ہمیں اس کی پہچان میں بڑھنا ہے. بعض دفعہ خدا کے ساتھ تو لوگ ہوتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کو پہچان نہیں ہوتی. میں ایک دو مثالیں دے کے اپنا پیغام بالکل آخری لائنوں پر ہے. لکھا ہے خدا نے پطرس کو کہا، یسوع مسیح نے، سب سے پہلے تو انہوں نے وہ پانیوں پر جب چل کے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی پانیوں پر چل رہا ہے. رات کا اندھیرا تھا اور یہ سارے جوان آدمی 12 کے 12 کشتی میں بیٹھے تو سارے ڈر گئے اور کہ کوئی بھوت آ گیا. مت ماری گئی، عقل بند ہو گئی. مالک نو کہن ڈے کہ بھوت آ گیا. اپنے خدا کو کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ سے بڑے بڑے معجزے دیکھے. پھر خدا نے تسلی دیا نا کہ میں ہی، کیوں گھبران رہے ہو؟ اچھا خدا مجھے تو تے پھر میں بس
پطرس تھوڑا جشیلا، اس نے کہا مجھے پھر بتا، میں آؤں. اس نے کہا آجا. چلتا چلتا خدا کو دیکھ رہا ہے لیکن ڈوبنے لگا ہے. اس کے اوپر بڑے پیغام لوگوں نے دیے خادموں نے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی نازک خیالی بتانا چاہتا ہوں. اگر پوری پہچان ہوتی تو کبھی نہ ڈوبتا، کبھی نہ ڈرتے. پہچان کی کمی تھی کہ خدا ہمارے ساتھ، جس کشتی میں مجھے بتائیں خدا ہو وہ کشتی ڈوب سکتی ہے. تو بعض وہ ساڑیاں چیکا نکل جاتی ہیں، ٹبر پورے دیے کہ بھائی بھون پتہ نہیں کیوں ہوئے گا. پچھلے دنوں پاس صفدر بتا رہے تھے کہ کسی کا، شاید کسی نے کہا کہ کوئی وہ راشن لے آؤ، وہ بہت زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں، بڑا یسوع مسیح آنے والا ہے. شاید کوئی اس حوالے سے بائبل اسٹڈی میں کوئی بات ہو رہی تھی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں. تو بعض وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، حالات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہو تو پھر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے. ریسا کا بالا را سنتو روشا کا بالا را. ہمارا خدا ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خدا، آپ کے پاس اولاد نہیں، وہ آپ کو اولاد دے سکتا ہے. آپ کے پاس حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسہ نہیں، وہ دے سکتا ہے. آپ کو جو چاہیے آپ کو سب کچھ وہ مہیا کرے گا. عمر کی درازی، برکت، خوشحالی، زندگی کی برکتیں، نعمتیں، جو کچھ آپ کو درکار ہے سب کچھ وہ مہیا کرے گا. لیکن جس دن پطرس نے پہچان پائی ہے نا مسیح کی، تو پھر کہنے لگا مجھے الٹی سلیب دو. جہاں یسوع کے پاؤں تھے میرا سر وہاں رکھو، میں اس کے قدموں میں اپنا سر رکھنا چاہتا ہوں. جب اس نے پہچان پائی ہے تو پھر لکھا ہے کہ وہ اپنی چادر ہی لوگوں کو دیتا تھا. جا کر میں بزی ہوں یہاں پر، میں یہاں لوگوں کو کلام سنا رہا ہوں، تو میں یہ لے جاؤ چادر اس پر ڈالنا. پھر وہ اس کے کپڑے ہی، اس کا پٹخا ہی، چادر ہی، پالوس کے، پطرس کے، شاگردوں کے، لوگ بیماروں پر رکھتے وہ اچھے ہو جاتے تھے. پھر ان کو پتا چل گیا ہمارا خدا کیسا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دعا آپ جتنی بھی کرتے ہیں پہچان کے ساتھ کریں، پھر اس کا رزلٹ دیکھیں. راتوں رات شگوفے لگیں گے، راتوں رات بادام لگیں گے اگر آپ پہچان کے ساتھ دعا میں ہیں. روزہ ہے تو پہچان میں. ہمارے وہاں وہ پاکستان میں ایک بڑے سادھو ٹائپ ایک بندہ تھا، میں ان کا نام نہیں لے رہا، وہ روزہ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے روزہ بہت لگن ڈیا، کوئی انڈیا دی فلم ہی لا لو، کو تھوڑا ٹائم لنگ جائے. یہ لوگوں کو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی پہچان اتنی ہے، وہ ٹائم پاس کرتے، کہتے ٹائم کٹو بس، پہچان کے ساتھ نہیں. آپ کی تھوڑی دعا بھی ہو لیکن پہچان کے ساتھ. ساکا بالارا سنتو رو باباری سنتا نام آلارس. پہچان ایسی کہ خدا کے اندر سے وہ برکتوں کو نکال سکے. ایسی پہچان لوگ شور کرتے ہوئے، ڈوبتے، مرتے ہوئے، گرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آئے، لیکن آپ پر خدا کی رحمت مسلسل ہو، آپ پر خدا کی برکت مسلسل ہو. ایسی پہچان. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، دوسرا کرنتھیو اس کا 5واں باب، آیت نمبر 17 اور سے 19ویں تک. اگر کوئی پڑھ سکتا ہے میرے لیے تو مہربانی آپ کی جلدی سے. دوسرا کرنتھیو اس کا 5واں باب 17ویں سے 19ویں آیت تک. دوسرا کرنتھیو اس کا 5واں باب 17ویں آیت سے. جی، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی. جی، سب چیزیں خدا کی طرف سے. پہلی بات، شکریہ بہن، 1-2 ریفرنس اور ہیں، بس تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا. پرانی چیزیں جاتی رہی، وہ نیا مخلوق ہے.
पुराना मखलूक कौन सा था? गुनाह से दबा हुआ। पहले आदम ने गुनाह किया, गुनाह से भरा हुआ। तो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। मौत के लफ्जी मानी है जुदाई, खुदा से जुदा। किसी शायर ने कहा, तेरे बाद दुखों ने बांट लिया है हमें, तेरे हाथ में रहता तो कितना अच्छा था। जुदाई, मौत, खुदा से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। पहला आदम जुदा हो गया, लेकिन फिर दूसरे आदम ने वो हैकल के पर्दे फाड़ दिए और लिखा है उसने कहा तमाम हुआ, और उसने जुदाइयां मिटा दी। और फिर लिखा है, पौलुस कहता है तुम अब एक नई मखलूक हो, जो खुदा से मुलाकात करने वाली, खुदा से बात करने वाली, खुदा के लोग जिनकी खुदा सुनता है, जिनकी दुआओं का जवाब खुदा देता है। मैं ज़िनाकारों बदकारों की बात नहीं कर रहा, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। आप एक नई मखलूक हैं, आप सब जितने यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। खुदा के लोग जिसका नया नाम कलीसिया है, मैं उसे एक नया नाम दूंगा। इसके बाद भी कई नाम है, लेकिन यह भी एक नया नाम है। मैं एक नया नाम दूंगा, कलीसिया। और कलीसिया हो और दुखों की मारी हो। किसी एक शख्स ने, वो बड़ा अच्छा एक उसका जुमला कहता है, बंदा बार हजारी ते बुढ़ी कर कर्मा दी मारी। बंदा बादशाह, खुदावंदों का खुदा, कादर मुतलिक, हवाओं मौसमों को कंट्रोल करने वाला, और बीवी परेशान, बीमारियों का शिकार, भूख तंगदस्ती का शिकार, चीजों के लिए तरसती रहे। हाउ कैन पॉसिबल? अगर शौहर के पास पैसा है, शौहर कुदरत वाला है, शौहर जलाल वाला है, तो फिर बीवी भी वैसी ही जलाल वाली होगी। हालेलुया। ये पहचान हमें करनी है कि हमारा खुदा ऐसा जलाली, और उसने कलीसिया को भी जलाली बनाया है। ऐसे बेशुमार रेफरेंस हैं, आप घर जाके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप बाइबल पढ़ेंगे तो पहचान मिलेगी कि हमारा खुदा कैसा है। नई मखलूक, एक नया नाम मिला है। तुम वो पहले वाले नहीं, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। ये यसाया में इसकी तफसीरा कभी पढ़ लीजिएगा कि आराम क्या है। आराम यह नहीं कि बस तुसी दोपहर 2 बजे तक सुते हो। आराम वहां पर लिखा कि वो नई जुबानें हैं, रीमा का बाबारी संतो रोको बारी शाका बालारा से। वो नई जुबानें यसाया की किताब में लिखा है, अब घरों में जाके जरूर पढ़िएगा। ये है आराम। खुदा अपनी हजूरी देगा, खुदा मामूर करेगा। इस पहचान तक हमें पहुंचना है। नई मखलूक हम बन गए। नई मखलूक को ना नहीं हो सकती, यह मैं आपको बता दूं। ऐसी मखलूक लिखे है, गजल की किताब लोग बहुत कम पढ़ते हैं। मुझे कभी खुदा ने मौका दिया, मैं जरूर, बहुत सारे खूबसूरत पैगाम है वहां पे। एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, वहां लिखा है, उसकी आंखें मुझे गुरा देती हैं। कलीसिया की बात कर रहा है खुदा, उसका महबूब। वो कहता है मुझे देखती है, मैं थोड़ा डर जाता हूं। हो क्या चाहिए आपको? हाँ ठीक है, ऐसे ही हो जाए, जो आप बोलो वैसे ही करेंगे जनाब, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये कलीसिया मसीह की मोहब्बत अपनी बीवी से, दुल्हन से। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। मकाशफा की किताब में बर्रा की शादी आ पहुंची और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। आपने जो कहना है खुदा ने वो करना है। इस पहचान तक पहुंचे कि मेरी वैल्यू क्या है। मैं आपके स्टेटस को थोड़ा ऊपर करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आम लोग नहीं हैं, यू आर वेरी स्पेशल। आप बड़े खुदा के खास लोग हैं। खुदा ने आपको बरकत बख्शी है। इब्रानियों 10वां बाब, टाइम पूरा हो गया, बाकी वाले फिर अगली बारी इब्रानियों 10वां बाब जरूर खोल लें आप इसका।
اس کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک. عبرانیوں 10واں باب 14ویں سے 18ویں تک. جی پڑھ دیں جی کوئی. خداوند فرماتا ہے، باتیں تو ساری قابل غور ہیں لیکن اس بات پر زیادہ توجہ دیجئے. خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے، میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا، ان کے ذہن میں ڈالوں گا. پھر وہ یہ کہتا ہے میں ان کے گناہوں کو اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. یہ ہے ہمارا خدا. خدا کہتا ہے میں ذہن میں ڈال ہی دوں گا. جیسے آپ نے سنا ہے کہنے کو بس ان کو کوٹ کے رگڑ کے ذہن چ پا دیو کہ آپ ہی اینا محنتی نہیں ہے، اے بس اینجی جے بس کسی طریقے نے اینجرا کر دیو کہ بس ایرے اندر رگڑ کے جناب کوٹ کے انہوں پلا دیو. تو یہ خدا کہتا ہے میں ذہن کے اندر ہی ڈال دوں گا، پھر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں قانون دل کے اوپر ہی لکھ دوں گا. دل کہتے ہیں باطن کو، یہ دل نہیں ہے جو چھوٹا سا دھڑکتا رہتا ہے. دل جب بھی بائبل میں لفظ دل آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا باطن. خدا کہتا ہے میں اندر ہی ڈال دوں گا قانون، ذہن کے اندر ڈال دوں گا سارے وہ قانون تاکہ تجھ سے غلطی نہ ہو، تو ٹھیک ٹھیک چلتا رہے. اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. جی باجی پڑھ دے. معافی ہو گئی ہے. تالیاں بجا دیں اپنے لیے کہ آپ کی معافی ہو گئی ہے. گنہگار کی دعا تو وہ نہیں سنتا لیکن جس کی معافی ہو گئی ہے اس کی تو پہلے سنے گا. ہاللیلویا. آپ کی معافی ہو چکی ہے. آپ کے لیے خدا کا بیٹا ذبح ہو چکا ہے. آپ کے لیے ساری چیزوں کو اس نے پورا کر دیا ہے. اب آپ کو صرف دعا کرنی ہے اور اس کا جواب لینا ہے. ہاللیلویا.